नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इस्राइली तैयारे की इस्लामाबाद में लैंडिंग के हवाले से जो इत्तलात आई, उन इत्तलात के पीछे असल कहानी क्या है, ये दावा क्यों किया गया कि इस्राइली तैयारा चकलाला एयर बेस पर 10 घंटे से ज़ायद खड़ा रहा और उसके बाद इस तैयारे से कुछ इस्राइली ऑफिशियल्स निकले जिनकी पाकिस्तान के अहम हुकाम से मुलाकातें हुईं। इन दावों के पीछे असल किस्सा क्या है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी आगाह करेंगे कि इस पूरे मामले को यानी इस्राइली तैयारे की मुबैना तौर पर इस्लामाबाद आमद के मामले को जुल्फ़ी बुखारी के मामले से और जुल्फ़ी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या जुल्फ़ी बुखारी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई ख़ास नौयत का पैगाम इसराइल भिजवाया था और इसराइल के एक बड़े अखबार ने इस हवाले से क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए और एक दूसरे अखबार के एडिटर ने इस्राइली तैयारे के हवाले से क्या कुछ दावे किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या इस्राइल के तैयारे ने पाकिस्तान में चकलाला एयर बेस पर लैंडिंग की और इस पूरे मामले को जुल्फ़ी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल से क्यों जोड़ा जा रहा है। पहले आपको इस्राइली तैयारे के हवाले से जो दावे किए गए उन दावों से आगाह करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये जो खबर आई है इसकी असल बुनियाद क्या है और सबसे पहले ये खबर या ये इत्तला किसने दी थी और इसकी टाइमिंग क्यों बहुत ज़्यादा अहम है। तो मामला ये है कि जिस इस्राइली तैयारे के बारे में बात की गई कि ये तैयारा इस्लामाबाद आया, चकलाला एयर बेस पर 10 घंटे तक खड़ा रहा और उसके बाद कुछ इस्राइली हुकाम ने कुछ मुलाकातें की अहम नौयत की इस्लामाबाद और रावलपिंडी में और 10 घंटे के बाद ये तैयारा वापस चला गया तल अबीब। ये एक दावा किया गया है और जिस तैयारे के मुतल्लिक दावा किया गया उस तैयारे के मुतल्लिक आपको बताएं कि ये तैयारा असल में कनाडा की एक तैयारा साज कंपनी है, उसका ये बना हुआ है। ग्लोबल एक्सप्रेस XRS इस कंपनी का नाम है और इस तैयारे का जो सीरियल नंबर है वो है 9394। यानी इस तैयारे के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि असल में ये तैयारा था जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था और इसने फिर इस्लामाबाद के चकलाला एयर बेस पर लैंडिंग की थी जो इस वक्त पाक फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल है और इस्लामाबाद का जो पुराना एयरपोर्ट था उसके साथ ये चकलाला एयर बेस मुत्तसिल है और अब सिर्फ जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं वो चकलाला एयर बेस पर उतरती हैं या जो फ़ौजी फ़्लाइट्स हैं वो चकलाला एयर बेस पर उतरती हैं और यहाँ से परवाज़ करती हैं। अब ये पूरा मामला कैसे सामने आया या इसके मुतल्लिक जो दावा किया गया, पहले आपको उस दावे से आगाह करते हैं और फिर इसकी अंदर की कहानी आपको बताएंगे। तो मामला ये है कि एक बहुत बड़े इस्राइली अखबार के एडिटर उन्होंने ये कहा कि ये जो तैयारा था जिसका सीरियल नंबर 9394 है ये तल अबीब से उड़ा और फिर एक धोखा देने के लिए इसको उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में उतारा गया। 5 मिनट तक ये तैयारा उर्दन के दारुल हुकूमत में खड़ा रहा और इसकी वजह ये बताई गई इस एडिटर के मुताबिक कि ताकि एक धोखा दिया जा सके और ये पता ना चले कि ये जो तल अबीब से परवाज़ है ये डायरेक्ट कोई इस्लामाबाद जा रही थी और जब इसने उर्दन के दारुल हुकूमत में लैंड किया तो कोई 5 मिनट तक ये परवाज़ वहीं रुकी रही, ये जहाज़ वहाँ रुका रहा। उसके बाद इसी जहाज़ ने फ्लाई किया। इस एडिटर की खबर के मुताबिक इसने उर्दन से फ़्लाई किया और फिर ये इस्लामाबाद में इसने चकलाला एयर बेस पर लैंड किया
اور اس ایڈیٹر کے مطابق جب اس طرح 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اس طرح کی فلائٹس کسی اور جگہ پر رکتی ہیں تو پھر ان فلائٹس کے جو کوڈ نمبرز ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لگتا یہ ہے کہ یہ فلائٹ یعنی جس جگہ پہ طیارہ رکا تھا یہ شاید پرواز اصل میں وہیں سے ہوئی تھی، یعنی ایک بھیس بدلا گیا یا ایک دھوکہ دیا گیا اور ظاہر یہ کیا گیا کہ اردن سے ایک طیارہ اڑ کر اسلام آباد آیا۔ یہ اس ایڈیٹر کا دعویٰ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایڈیٹر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ جو پائلٹ نے ایک ہوشیاری کی مبینہ طور پر یہ ایک پہلے سے پلانڈ منصوبہ تھا اور اس منصوبے کے تحت اسرائیلی طیارے نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن دونوں طرف کے حکام نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا تھا۔ یہ اس ایڈیٹر کا دعویٰ ہے اور اس نے کچھ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ بھی شیئر کیا تھا اپنے جو ٹویٹس میں بھی اور اپنی خبر میں بھی۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک نیا ٹوسٹ کیوں آیا اور زلفی بخاری کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کیوں سامنے آیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اور اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی اسرائیل کے جو انٹیلیجنس آپ کہہ سکتے ہیں ذرائع، انہوں نے اب اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ زلفی بخاری نے جو مبینہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا اس کے متعلق خبر شائع کر دی جائے۔ یعنی اس نے تاثر یہ دیا کہ پہلے اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہ خبر رکوائی ہوئی تھی، اس خبر کو سنسر کروایا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے خبر میں لکھا کہ پچھلے سال نومبر میں زلفی بخاری نے دورہ کیا اسرائیل کا، اور اس خبر میں یہ تاثر بھی دیا گیا کہ زلفی بخاری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی خاص پیغام لے کر اسرائیل گئے تھے، اور یہ جو اسرائیل کا وزٹ تھا زلفی بخاری کا مبینہ یہ وزیراعظم عمران خان کی مرضی سے اور مشاورت سے ہوا، یہ اس اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ اسی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو معاون خصوصی وزیراعظم عمران خان کے جنہوں نے مبینہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا تھا یہ UK نیشنل ہیں، ان کے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے UK نیشنل کا لفظ استعمال کیا تو وزیراعظم کے جو معاونین خصوصی ہیں ان میں زلفی بخاری کا نام سامنے آیا، اور پھر بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے، ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی کہ زلفی بخاری نے یہ دورہ اسرائیل کا کیا کیا تھا۔ بلاول بھٹو اس کو پارلیمنٹ میں لے گئے، آصف علی زرداری نے بھی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھا دیا، اور نون لیگ نے بھی اس معاملے پر سوالات اٹھائے۔ اب اس پوری جو یہ ایک کنٹروورسی ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اس اصل کہانی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ زلفی بخاری نے تو صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا، اور وہ کسی بھی صورت یہ جو ایک کنٹروورسی ان کے خلاف کریٹ کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہیں قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اور ایک بیان کے ذریعے ان الزامات کو رد کر دیا۔ یعنی اسرائیلی اخبار نے جس نے حال ہی میں خبر شائع کی ہے، اور اس سے پہلے اسرائیلی ایڈیٹر نے جو یہ لکھا تھا کہ ایک اسرائیلی طیارہ تل ابیب سے اڑا اور اس کے بعد اردن پہنچا اور اردن سے اسلام آباد کے چکلالہ ایئر بیس پر اس نے لینڈ کیا۔ دفتر خارجہ نے بھی اس پورے معاملے کو رد کر دیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ زلفی بخاری نے یا کسی اور پاکستانی آفیشل نے اس طرح کا اسرائیل کا کوئی دورہ نہیں کیا۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری سمیت پورے جو پاکستانی آفیشلز ہیں فارن آفس سمیت وہ تو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ زلفی بخاری نے اسرائیل کا کوئی دورہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایک اخبار ہے اور مڈل ایسٹ مانیٹر کے نام سے، اس نے یہ خبر دی تھی کہ زلفی بخاری نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور ہمارے ذرائع نے اس دورے کی تصدیق کی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ زلفی بخاری نے لندن میں اپنے وکلاء کے ذریعے اس اخبار کے خلاف مقدمہ کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ میں نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا جس طرح سے آپ نے اپنی خبر میں لکھا، اور وہ جو مقدمہ ہے وہ اخبار ہار گیا تھا۔
بعد میں اس اخبار کو یہ جو خبر تھی زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ سے ہٹانی پڑی تھی، اور اس نے پھر ایک لنکس کی پوری لسٹ پیش کی تھی کہ ہم نے یہ خبر فلاں 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 جگہ سے اٹھائی تھی، یعنی لفٹ کی تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختلف خبروں کا ایک مکسچر بنا کے انہوں نے اس کو اپنی خبر کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ ایک نئی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، اب ایک نئی خبر آئی ہے جو کہ ایک مختلف اسرائیلی اخبار نے دی ہے اور بڑے وثوق سے دی ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کیوں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی ٹائمنگ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں فلسطین کا مسئلہ جس طریقے سے اٹھایا، جو کہ اسرائیل کی حالیہ جارحیت تھی فلسطین کے معاملے پر، جس طرح سے ایگریسو پاکستان نے سفارتکاری کی اسرائیل کے خلاف، اس پر اسرائیل جو ہے وہ اس قدر نالاں تھا پاکستان سے اور اس قدر ناراض تھا کہ اسرائیل کے جو وزراء ہیں، اسرائیل کے جو انوائز ہیں اور اسرائیل کے جو دیگر حکام ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا ہی تند و تیز جوابی نیریٹو بنایا، اور وہ ٹویٹس کرتے رہے پاکستان کے خلاف اسرائیلی وزراء کہ پاکستان کو پہلے اپنے ملک کے اندر کے حالات دیکھنے چاہیے پاکستان کی حکومت کو، اور پھر اسرائیل پر تنقید کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو ڈیپ پاکٹس کے حوالے سے CNN کو انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ مغربی میڈیا اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ایک کانفلکٹ تھا جس میں اسرائیل نے جارحیت کی تھی اور پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے ڈیپ پاکٹس کا لفظ استعمال کیا تھا اور 100% ٹھیک لفظ استعمال کیا تھا شاہ محمود قریشی نے، لیکن اسرائیلی اخبارات نے اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا اور پاکستان کے خلاف اس وقت بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب اس سے قطع نظر کہ زلفی بخاری کو لینے کے لیے کوئی طیارہ یہاں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور اگر کوئی طیارہ اس ایڈیٹر کی خبر کے مطابق اس نے لینڈ کیا تھا اسلام آباد میں یا نہیں کیا تھا، اس سے قطع نظر اس خبر کی ٹائمنگ اس لیے بہت اہم ہے جو کل ہی پبلش کی گئی اسرائیلی اخبار میں۔ اس کی ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے اب اس خبر کو پبلش کرنے کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دنیا کو بتایا جائے، پاکستانیوں کو بھی بتایا جائے کہ پاکستان تو خود اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے جو نمائندے ہیں وہ اسرائیل بھیج رہا تھا، لیکن دوسری جانب فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کو پاکستان اس کی مذمت بھی کر رہا ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس خبر کو اس وقت لیک کرنا اصل میں ایک کنفیوژن پھیلانا اس کا مقصد تھا، جان بوجھ کر، تاکہ پاکستان کی جو اسرائیل کے خلاف سفارتی کوششیں تھیں ان کوششوں کا جواب دیا جائے۔ بہرحال اب چونکہ زلفی بخاری صاحب پر الزام تو آ گیا، ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی اور وہ UK نیشنل بھی ہیں، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ زلفی بخاری ایک پریس کانفرنس کریں، میڈیا کے سامنے آئے اپنے دونوں پاسپورٹس لے کر، پاکستانی پاسپورٹ بھی اور جو برطانوی پاسپورٹ ہے وہ بھی، اور پھر میڈیا کو بتائیں کہ دیکھیں یہ میرا برطانوی پاسپورٹ ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کریں ان ایلیگیشنز کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں، تو اگر یہ کنٹروورسی اسی طرح چلتی رہی تو اس سے وزیر اعظم عمران خان کی جو بڑی زبردست سفارتی کوششیں تھیں، ان کوششوں کے حوالے سے ان کی جو ریپیوٹ بنی تھی اس ریپیوٹ کو دھچکا لگے گا۔ دوسری جانب اہم بات یہ بھی ہے کہ جس ایڈیٹر نے پاکستان میں اسرائیلی طیارے کے آنے کا دعویٰ کیا تھا کچھ میپس کے حوالے سے، بعد میں اسی ایڈیٹر نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طیارے نے اسلام آباد میں لینڈ نہ کیا ہو اور یہ صرف اسلام آباد کی فضائی حدود سے گزرا ہو، اور جس ویب سائٹ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا فلائٹ ڈیٹا کے حوالے سے، اس ویب سائٹ نے بھی اس بات کی تصدیق سے انکار کر دیا تھا کہ کوئی اسرائیلی طیارہ اسلام آباد یا چکلالہ ایئر بیس پر اترا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔